बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात का अंधेरा हर जानी फैल चुका है। मेरे कमरे में सिर्फ लैंप ऑन है। मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। बच्चों से पहले मैं कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके सोया करती थी, मगर अब मेरे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। इस वजह से मुझे लैंप ऑन करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी आंखों पर कपड़ा रख कर सोया करती थी, मगर आज मैं जाग रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अहम काम करने जा रही हूँ। मेरा शोहर गहरी नींद में बेहोश पड़ा है क्योंकि मैंने उसे नींद की गोली खिलाई हुई है। मैं लैंप की मदम रोशनी में अपने बच्चों के चेहरे देखकर बार बार चूम रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या मैं इन्हें छोड़कर ठीक कर रही हूँ। मैं आज अपनी मोहब्बत ज़िशान से मिल जाऊंगी। कौन कहता है कि शादी के बाद, बच्चों की पैदाइश के बाद औरत को मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं जिंदा मिसाल हूँ इस बात की कि मुझे अपने शोहर के दोस्त से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई है और इस वजह से मैं अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें बच्चे ज़्यादा प्यारे हैं या ज़िशान, तो मैं बिला खौफ खतर ज़िशान का नाम ले दूंगी, क्योंकि मैं बच्चों के बिना तो रह सकती हूँ मगर ज़िशान के बिना नहीं रह सकती। और जहाँ तक मेरे शोहर नदीम की बात है, वो तो किसी गिनती में नहीं आता। वो तो मेरी ज़िंदगी से उसी दिन निकल गया था जब मुझसे ज़िशान ने इजहार मोहब्बत किया था। मेरे 3 बेटे हैं, 2 तो 5 और 6 साल के हैं। वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, उनका मेरे बिना गुजारा हो जाएगा। मगर मेरा सबसे छोटा बेटा अहमद अभी सिर्फ 1 साल का है। वो मेरे बिना बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। मुझे भी उसकी याद सताएगी। दिल चाहता है कि उसे अपने साथ ले जाऊं, मगर फिर सोचती हूँ कि अगर मैं उसे साथ ले गई तो ज़िशान को वक्त नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अहमद हर वक्त मेरे साथ चिपक कर रखता है। उसे माँ की गोद में ही बैठना होता है। उसका तो मेरे बगैर गुजारा ही नहीं। ये एक लम्हे के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाऊं तो उसकी जान पर बन जाती है। इसलिए मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। नहीं तो फिर सारा दिन मुझे अहमद के नखरे उठाना पड़ते और ज़िशान इग्नोर होता रहता। मैंने घड़ी की जानिब देखा तो 1 बज चुका था। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया था। सारे जमा पूंजी और जेवरात वगैरह तो मैं एक बैग में पहले ही रख चुकी थी। सब कुछ लेकर मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई, मगर मेरा दिल तड़प रहा था क्योंकि 2 बजे अहमद दूध पीता था। अब सिर्फ 1 घंटा रह गया था तो भूख से उसका बुरा हाल हो जाता। अब मैं सोच रही थी कि क्या मुझे 1 घंटा इंतजार कर लेना चाहिए, मगर फिर ख्याल आया कि ज़िशान बेचारा परेशान ही ना हो जाए। इसलिए मैंने जल्दी से अहमद का फीडर बनाकर उसके पास ही रख दिया था कि वो उठकर पीकर सुकून से सो जाता। खैर, मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन एक दफ़ा फिर वापस लौटी और अपने तीनों बच्चों के माथे पर बोसा दिया और फिर कभी वापस न आने के लिए निकल गई। मुझे हैरत हो रही थी कि आज मेरी आंखें क्यों बरसने लगी थी, क्योंकि मैं तो यहाँ से भाग जाने की तैयारी पिछले 2 महीने से कर रही थी। मैंने अपने दिल को अच्छी तरह समझा दिया कि मैं अपने बच्चों को मिस करूंगी, मगर आज तो मेरा दिल जैसे मुट्ठी में ही आ गया था। खैर, मैं घर से बाहर निकली तो सामने ही ज़िशान खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि शुक्र है नादिया, तुम आ गई। मुझे तो यही फिक्र थी कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। डर यही लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ममता तुम्हारी मोहब्बत पर हावी हो जाए और मैं एक दफ़ा फिर से तुम्हें खो दूँ। मैं हंसकर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक दफ़ा खो दिया है, अब दोबारा खोने का हौसला नहीं मुझ में। ज़िशान ने शुक्रिया अदा किया और फिर मेरे साथ चलने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा शोहर तो सुबह ही उठेगा ना, तुमने उसे गोली खिला दी थी ना। मैंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैंने उसे नींद की गोली खिला दी थी। फिर हम दोनों चलते चलते बस स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ज़िशान ने मुझे पहले ही कहा था कि वो मुझे अपने साथ लाहौर ले जाएगा ताकि हम दोनों को कोई भी ढूंढ न सके। मैं और ज़िशान बस में बैठ चुके थे। अब मैं अपने घर को याद करने लगी थी। ज़िशान मेरी दिलजोई कर रहा था। वो मुझसे इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर मेरी आंखों के सामने अहमद की शक्ल घूम रही थी। वो मेरा बड़ा लाडला बेटा था। वो मेरी जानिब देखकर हंसता रहता, मुझसे बातें किया करता। पूरे घर में सिर्फ मैं ही तो थी उसकी, जो उसकी हर जरूरत को समझती थी। नदीम को भी समझ नहीं आता था कि वो क्या मांग रहा है। अहमद को जब भी कुछ चाहिए होता तो वो मेरे पास आता। खैर, मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। ज़िशान ने मेरी तरफ देखा तो बोला, क्या हिम्मत हार गई हो? दिल छोटा पड़ गया है क्या? मैं एकदम से फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाँ ज़िशान, मुझे मेरा अहमद बहुत याद आ रहा है। ज़िशान कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं एक दफ़ा तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास ले आऊँगा और यकीन मानो कि मैं लाहौर के सबसे बड़े स्कूल में उन्हें पढ़ाऊँगा। उन्हें मैं बेहतरीन इंसान बनाऊँगा। तुम मुझ पर फ़ख्र करोगी। मैं उसकी बातें सुनकर खुश हो गई थी। हम लाहौर की बस में बैठ चुके थे और फिर कुछ ही घंटे बाद सफ़र तमाम हुआ था। ज़िशान ने मुझे बस से उतारा, खाना खिलाया और एक दूसरी बस में हम बैठ के, और वो कहने लगा कि ये हमें हमारी मतलूबा जगह पर ले चलेगी। मैंने सर हिला दिया, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि 1 घंटे के सफ़र के बाद कच्चे इलाके का सफ़र शुरू हो चुका था। मैं बोली, ज़िशान, ये क्या है? ये तो कच्ची सड़कें हैं और हर जानिब खेत लहलहा रही हैं। ज़िशान मुस्कुराने लगा, बोला, मैं तुम्हें अपने गाँव लेकर जा रहा हूँ। मैं फट पड़ी और बोली, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लाहौर लेकर जाओगे। तो ज़िशान कहने लगा, हाँ हाँ, लाहौर भी लेकर जाऊंगा, मगर पहले हम इधर रहकर तलाकनामे का इंतजार करेंगे। जब तुम्हारा शोहर तुम्हें तलाक दे देगा तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ लाहौर ले चलूंगा।
ابھی ہمیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں بولی ذیشان میں گاؤں میں رہنے کی عادی نہیں ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ذیشان کہنے لگا تم تو مجھ سے کہتی تھی کہ میرے ساتھ جہنم میں بھی رہ لو گی، اور اب کہہ رہی ہو کہ مجھے گاؤں میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ کیا تمہارا پیار اتنا ہی تھا؟ ذیشان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ایک حویلی نما گھر میں لے آیا تھا۔ ذیشان کہنے لگا اب تم یہاں رہو گی اور بہت عیش میں رہو گی، تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں تو تم اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی تھی، مگر یہاں پر تمہیں ایک ایسی عیش والی زندگی دوں گا کہ تم دھنگ رہ جاؤ گی۔ ذیشان مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوئی اور بولی یہ سب کیا ہے ذیشان؟ تو وہ کہنے لگا ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ میں بولی ذیشان ابھی مجھے ندیم نے طلاق نہیں دی، نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔ تب وہ بولا گھر سے بھاگ جانا جائز ہے کیا؟ میں تو اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ خیر مولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا اور پھر چلے گئے۔ یہ ایک ایسا کمرہ تھا جہاں بیڈ بھی نہیں تھا۔ ذیشان کہنے لگا کہ اب تم یہیں رہو گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور میں بولی میں قالین پر سویا کروں گی کیا؟ وہ کہنے لگا ہاں، میرا ساتھ چنا ہے تو اتنا تو تمہیں برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ ذیشان کے چہرے پر جو تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ موجود تھی وہ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ وہ کہنے لگا اب تو تم ہمیشہ یہیں پر ہوگی۔ میں دنگ رہ گئی۔ میں بولی کہ تم کیا کہہ رہے ہو ذیشان؟ ذیشان کہنے لگا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو اور تم جیسی عورت کا ٹھکانہ اس کمرے کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں تمہیں اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تمہیں اس قید خانے میں بند کر کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب تم یہیں پر رہو گی، سارا دن آرام کیا کرنا اور اپنے بچوں کو یاد کر کر کے روتی رہنا۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے لیے تمہارا پیار، تمہارا وجود بالکل بیکار ہے۔ تم میری دسترس میں ہو، میں نے تم سے نکاح بھی کر لیا ہے، مگر میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو، اور تمہیں 3 وقت کا کھانا دے دیا جائے گا اور بس اسی میں صبر شکر کرنا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں بولی ذیشان تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ذیشان میری بات سن کر ہنسنے لگا۔ وہ بولا کیا میرے لیے دنیا جہاں میں تم جیسی بد کردار عورت ہی رہ گئی ہے جو اپنے 3 بچوں کو چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے؟ تم تو اپنے پہلے شوہر کی نہ بن سکی تو میری کیا بنو گی؟ جو عورت اپنے بچوں کو چھوڑ دے اس عورت پر کیا بھروسہ کرنا؟ آج تم نے میرے لیے اپنے بچے چھوڑے، کل کسی اور کی خاطر مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دو گی۔ اس لیے تم جیسی عورت کا ٹھکانہ یہی ہو سکتا ہے، نہ تم باہر نکلو نہ پھر کسی کی زندگی خراب کرو۔ اتنا کہہ کر ذیشان باہر چلا گیا اور پھر مجھے کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے مجھ پر قیامت بیت گئی ہو۔ سچ بھی یہی تھا، میرا دل اجڑ کر رہ گیا، میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اب میں ایک کمرے کی قیدی ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے احمد کی یاد آنے لگی۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی کا وقت دیکھا تو 3:10 ہو چکے تھے۔ میرا احمد صبح 3 بجے اٹھ کر دودھ پیتا تھا، اور اگر مجھے دودھ بنانے میں تھوڑی سی دیر ہو جاتی تو وہ چیخ چیخ کر پورا آسمان سر پر اٹھا لیا کرتا۔ اس لیے احمد کی سہولت کے لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں فوراً سے فیڈر اس کے منہ میں دے دیا کرتی۔ اب وہ کیا پتہ رو رہا ہو، نہ جانے ندیم کو اس کے دودھ کا ڈبہ مل بھی گیا ہوگا یا نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ کاش مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ ذیشان میرے ساتھ یہ سب کرنے والا ہے تو میں کبھی اس کے دھوکے میں نہ آتی۔ مجھے میرے دونوں بڑے بچے بھی یاد آنے لگے، وہ پیاری پیاری سی باتیں کرنے والے میرے بچے۔ میرا بڑا بیٹا تو کہتا تھا کہ امی آپ کام کو ہاتھ نہ لگایا کرے، آپ کے سارے کام میں کروں گا، اور میرا اس سے چھوٹا بیٹا ہر رات سونے سے پہلے میری ٹانگیں دبایا کرتا۔ وہ کہتا تھا کہ امی جب تک آپ کی ٹانگیں نہ دباؤں مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں، مگر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی اور چیخنے چلانے لگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ذیشان اگر تم مجھ سے شادی نبھانا نہیں چاہتے ہو تو نہ نبھاؤ، مجھے یہاں سے جانے دو، میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے کیونکہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو شاید قبول نہ کرے۔ اگر میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں گی اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار لوں گی۔ ذیشان مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں چیختی چلاتی رہی۔ اس کے کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی جس کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی اور وہ بھی مکمل بند تھی۔ میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو نہ کھول سکی۔ اب میری زندگی بالکل اندھیر ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کر دیا۔ مجھے اب کچھ بھی ہوش نہیں تھی۔ میرے سامنے تو میرے بچوں کی شکلیں ہی گھومتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے جس کمرے میں بند کیا تھا وہاں پر آہستہ آہستہ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ یہ اندھیرا میرے وجود کو زخمی کر رہا تھا۔ ایک رات کے بعد صبح ہو گئی اور پھر سے شام کا اندھیرا چھانے لگا، مگر ابھی تک اس کمرے میں کسی نے جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کے وقت میرا احمد بہت روتا تھا اور اب شام ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ رو رہا ہوگا، اسے ماں کی ضرورت ہوگی، مگر وہ کہاں جانتا ہوگا کہ اس کی ماں اپنے عاشق کی خاطر اپنے بچے کو چھوڑ آئی ہے۔ اس وقت ندیم کام سے واپس آیا کرتا تھا، آج تو وہ کام پر بھی نہیں گیا ہوگا۔
وہ گھر پر ہی ہوگا، پتہ نہیں میرے بچوں کو کسی نے کھانا دیا ہوگا یا نہیں، دودھ بھی ملا ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے رات ہو گئی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ اگر مجھے موقع مل جائے، وہ رات پھر سے واپس آ جائے تو میں کبھی گھر سے فرار نہ ہو۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور یہ وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اس طرح بیٹھے بٹھائے صبح کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ تب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیفہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ یہ خالہ زلیخا تھی۔ یہ میری خالہ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ بہت اچھی اور سلجھی عورت تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے اس مشکل وقت میں مجھے کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ میں بھاگ کر خالہ زلیخا کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، دیکھیں نا میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے خالہ۔ خالہ زلیخا کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں بیٹی، تم نے کیا کر دیا، تم نے اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اتنا کہہ کر خالہ نے میرے سر پر پیار دیا اور کھانا رکھ کر بولی، یہ کھانا کھا لینا۔ میں بولی، میرے پاس چند گھڑی تو رکے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، میری مجبوری ہے، مالک کے ہاتھوں میری شامت آ جائے گی، اگر میں یہاں پر تھوڑی دیر اور رکی تو تم ایسا کرو، کھانا کھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلی گئی تھی، جبکہ میں ایک دفعہ پیٹ سے اداس بیٹھی رہ گئی۔ کھانا کہاں میری حلق سے اترنا تھا، یہاں تک کہ دوپہر کے کھانے کا بھی وقت ہو گیا اور میرا ناشتہ ابھی بھی وہیں کا وہیں تھا۔ خالہ زلیخا دوپہر کی روٹی لے کر آئی تو کہنے لگی کہ تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو، یہ کھا لو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جب تک مجھے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ خالہ زلیخا کہنے لگی کہ ذیشان کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم تھوڑا سا ہی صحیح مگر کچھ کھا لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی اور پھر جب رات کے کھانے کا وقت خالہ زلیخا آئی تو کہنے لگی، تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم کھانا کھا لیتی۔ میری بیٹی، تم ایک نہ ایک دن ضرور آزاد ہو جاؤ گی، پھر مجھے بتاؤ کہ جب یہاں سے نکلو گی پھر کیا تم میں اتنی طاقت ہوگی کہ اپنے بچوں کا سامنا ہی کر لو، ان کی پرورش کر سکو؟ اس لیے بہتر ہے کہ خود پر ظلم نہ کرو اور کھاتی پیتی رہو۔ میں بولی، مجھے ذیشان سے ملنا ہے، اسے میرے پاس بھیجیے۔ خالہ زلیخا نے سر ہلا دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ذیشان کمرے میں آیا تو کہنے لگا، اچھا تو بھوکی رہ کر مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی دیکھوں کہ تم کتنے دن تک کھانا نہیں کھاتی۔ میں بولی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ذیشان نے کہکا لگایا۔ وہ کہنے لگا، اب تمہیں اپنے بچوں کا خیال آیا، شکر ہے کہ بڑی جلدی آ گیا۔ اب اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ تم کبھی اپنے بچوں کے پاس نہیں جا سکو گی، میں نے تمہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کیا ہے۔ اتنا کہہ کر ذیشان چلا گیا اور پھر مجھے صبح خالہ زلیخا نے بتایا کہ ذیشان واپس لاہور چلا گیا ہے، انہیں اور دیگر ملازموں کو سختی کر کے گیا ہے کہ ہم تمہارا بہت خیال رکھے۔ خالہ زلیخا کھانا لے کر آتی رہی اور میں کھانا کھانے سے منع کر دیتی۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے، پھر انسانی فطرت سے مجبور ہو کر مجھے کھانا کھانا ہی پڑا۔ میں نڈھال ہو گئی تھی، میرا جی گھبرانے لگا تو ایسا لگا کہ شاید میں اپنے بچوں سے ملاقات کیے بھی نہیں مر جاؤں گی، اس لیے میں نے وہ کھانا کھا لیا۔ ایک دن خالہ زلیخا میرے پاس آئی، تب میں قالین پر لیٹی رو رہی تھی۔ خالہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی، کہنے لگی، کیا بات ہے؟ میں بولی، خالہ ذیشان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، تم ذیشان کی منگ تھی، یعنی کہ منگیتر، پورے گاؤں کو پتا تھا کہ وہ تمہیں سے شادی کرے گا۔ سب لوگ ذیشان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نادیہ کو کب رخصت کر کے لے آؤ گے، کب اس سے شادی کرو گے؟ اور پھر تمہیں یاد ہے نا، آج سے 11 سال پہلے تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے ذیشان کو چھوڑ کر اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ جب یہ بات ذیشان کو پتا چلی تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا، تو وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکا کہ تم اسے ٹھکرا کر کسی دوسرے مرد کی ہو گئی ہو۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا اور یہی کہتا تھا کہ وہ تم سے بدلہ ضرور لے گا۔ بیٹی، تم نے پہلے ذیشان کو جب یہ ایک دفعہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ جب تمہارے 3 بچے ہو گئے تو پھر تمہیں ذیشان کی محبت کیوں یاد آنے لگی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مجھے سارا قصہ سمجھ آ گیا تھا کہ ذیشان نے مجھ سے کس چیز کی دشمنی نبھائی ہے۔ دراصل میری اور ذیشان کی بچپن سے ہی منگنی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بات بڑی کم عمری میں ہی بتا دی گئی تھی، اس لیے مجھے ذیشان اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے شروع سے ہی اسے اسی نظریے سے دیکھا تھا کہ ہم دونوں کی شادی ایک دن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کا تصور اپنے دماغ میں نہیں رکھا تھا۔ ایسے ہی میں جوان ہو گئی، میرے سب دوستوں کو پتا تھا کہ میری منگنی ہوئی ہے اور میری شادی بھی اسی شخص سے ہو جائے گی۔ مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی دوست نجمہ کی شادی کی تقریب میں گئی، وہاں پر میری ملاقات ندیم سے ہو گئی۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ مجھے علم بھی نہیں ہوا کہ کب ذیشان میرے دل سے اتر گیا اور اب میرے دل میں صرف اور صرف ندیم کی جگہ ہی موجود تھی۔ مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ میں جو ذیشان سے پیار کرتی تھی یہ صرف اس لیے کرتی تھی کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میری شادی ذیشان سے ہونی تھی۔ میں نے اپنے ابو سے کہہ دیا کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابو نے اس چیز میں میرا بھرپور ساتھ دیا اور پھر میری شادی ندیم سے کروا دی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ میری اور ندیم کی زندگی کسی فیری ٹیل کی مانند نہیں ہے، جیسا کہ ہر گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے اور پیار بھی ہوتا ہے۔ میرا بھی ندیم کے ساتھ کچھ ایسا ہی رشتہ تھا۔ ہم کبھی ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک آ جایا کرتے اور کبھی ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگتے۔ پھر میرے 3 بیٹے ہو گئے اور اب میرا اور ندیم کا رشتہ مضبوط ہو گیا تھا۔
مگر پھر ایک دن ذیشان میرے شوہر کا دوست بن کر میرے گھر آیا تھا۔ ندیم کو شاید ذیشان یاد نہیں تھا، جب بھی تو وہ اسے گھر لے آیا تھا۔ ندیم واش روم گیا تو ذیشان نے اس چیز کا فائدہ اٹھا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے مجھ سے اپنی محبت کی قسمیں کھائیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو یہ باتیں سن کر میرا دل موم ہو گیا تھا۔ ندیم تو اب مہینوں بعد بھی میری تعریف نہیں کیا کرتا، جبکہ ذیشان نے مجھ سے اتنے پیار کا اظہار کیا کہ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ذیشان سے فون پر دوستی رکھ لیتی ہوں، میری تعریفیں کرتا رہے گا تو میری روح کو بھی سکون ملتا رہے گا، ایسے میری انا کو بھی تسکین مل جایا کرے گی۔ ہم دونوں پہر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ میرا پرانا عشق تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اسے حاصل ہو جاؤں گی تو وہ مجھے اپنے دل کی ملکہ بنا کے رکھے گا، گویا کہ میں نے ندیم کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ مگر اب ہم دونوں کے درمیان صرف شادی ہی رہ گئی تھی، محبت تو شاید کہیں ختم ہو گئی تھی۔ اور اب جب مجھے ذیشان کی صورت میں ایک چاہنے والا مل رہا تھا تو میں اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ذیشان نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں، مگر میں تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے فوراً منع کر دیا اور بولی، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو۔ مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں تھا، میں ذیشان کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اور ایسے وقت گزرتا گیا۔ آخر کار ذیشان نے مجھے قائل کر ہی لیا، یعنی منا ہی لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں، اور ایسے میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ ذیشان یہ سب اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہا تھا۔ میں آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا۔ ایک دن خالہ زلیخا نے مجھ پر ترس کھا کر کمرے میں موجود جالی والی کھڑکی کھول دی۔ میں کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو میں رونے لگی اور بولی، میں تو خود ایک قیدی ہوں، میں تمہیں کیا دے سکوں گی، بلکہ تم فقیر ہو اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے اس قید سے رہائی دے دے۔ وہ فقیر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب وہ فقیر ہر روز کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ اللہ تمہیں رہائی دے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم میرا کام کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ تم میرے شوہر کو مار دو، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں اپنا سارا سونا دینے کو بھی تیار ہوں اگر تم میرے دوسرے شوہر کو مار دو گے تو۔ وہ فقیر بڑا خوش ہو گیا۔ اگلے دن مجھے خبر ملی کہ میرا دوسرا شوہر مر گیا ہے۔ جب فقیر کھڑکی میں آیا تو میں نے اپنے گلے سے سونے کی چین اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، مگر اس نے لینے سے منع کر دیا۔ میں بڑی حیران ہوئی جب وہ بولا، مجھے یہ چین نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے۔ میں بولی، تم مجھے یہاں سے نکال دو اور پھر میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے مجھے نکال دیا تو میں فقیر کے ساتھ بھاگ گئی، اور نکاح کے لیے وہ مجھے جیسے ہی مسجد میں لے کر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر زلیخا خالہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، نادیہ، یہ لڑکا جو فقیر کے روپ میں تمہارے سامنے کھڑا ہے حقیقت میں فقیر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو تمہاری داستان سنائی اور اسے کہا کہ تم اس بچی کے لیے کچھ کرو، تو میرے بیٹے نے حامی بھر لی۔ میرا بیٹا دراصل شہر سے پڑھ لکھ کر گاؤں واپس آیا تھا، اس لیے وہ سب کچھ جانتا تھا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کھڑکی کے سامنے فقیر بن کر اس لیے کھڑا ہوتا تھا کہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ جب تم نے کہا کہ میرے شوہر کو مار دو، میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہوں، تو فقیر سمجھ گیا کہ اب تمہارے دل میں ذیشان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ اس لیے اس نے پولیس کو بتا دیا کہ اس جگہ پر ایک لڑکی کو زبردستی رکھا گیا ہے۔ میرے بیٹے ناصر نے ذیشان کے خلاف FIR درج کروا دی اور پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ اس لیے اگلے دن میرا بیٹا تمہارے پاس آ گیا تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے، کیونکہ ذیشان ایک بار سوخ آدمی ہے، یعنی کہ بہت امیر ہے، وہ جلد از جلد چھوٹ جائے گا۔ میرے بیٹے نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ ذیشان مر گیا ہے، اصل میں وہ مرا نہیں، وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ کسی کو قتل کر دینا قانون کے خلاف ہے، اس لیے میرے بیٹے نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے میرا اور ناصر کا نکاح پڑھوایا۔ میرا یہ نکاح بالکل جائز تھا، کیونکہ ندیم کی طلاق کی عدت پوری ہو چکی تھی، جبکہ میرا ذیشان کا نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ ایسے میں اپنی طلاق کی عدت پوری کر چکی تھی۔ ناصر نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ مجھے چاہنے لگا تھا۔ وہ مجھے شہر لے گیا، میں اپنے پہلے شوہر کے گھر گئی۔ میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور کبھی کبھی مجھے میرے بچوں سے ملنے دینا۔ میرا شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بچوں سے ملنے سے نہیں روکوں گا۔ ندیم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو رکھنا چاہتی ہو تو لے جاؤ، کیونکہ احمد تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ میں اپنے چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں، جبکہ 2 بڑے بیٹے اپنے باپ کے ساتھ ہی زیادہ خوش ہیں۔ میں ان کے ساتھ ملنے جاتی ہوں، وہ بھی میرے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ میرا احمد میرے پاس آ گیا ہے۔ ناصر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ میرا اور احمد کا بہت خیال رکھتا ہے۔ شکر ہے کہ اللہ نے میری زندگی کو ایک قید خانے کی نظر میں ہونے نہیں دیا۔ ناظرین، آج کی یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اگر اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔